मानिया कमरे में दाखिल हुई तो जारम साई आईने के सामने खड़ा अपने बालों को खुश्क कर रहा था। इस वक्त इसने सिर्फ सफेद रंग का ट्राउजर पहन रखा था, जबकि इसे यूं बिना शर्ट के देखकर मानिया के चेहरे पर सुर्खियां दौड़ गई। इधर आओ, शर्माना बाद में, जरा इस तरफ आओ, वो गुस्से से अचानक से बोला। तो मानिया जो हाथ में चाय का कप साइड टेबल पर रखने लगी थी, इसके बुलाने पर जरा सा परेशान हुई। वो इसे इस तरह से क्यों बुला रहा था? कहीं मुस्कान को थप्पड़ मारने का हिसाब तो नहीं मांगने वाला था। हाँ, वो काफी परेशान थी, ये सोचकर कि आखिर मुस्कान वाला थप्पड़ वाली बात इस तरह से दब कैसे गई। मुस्कान ने ये बात जारम साई को क्यों नहीं बताई, और किसी को कुछ बताया हो या ना हो, लेकिन इसने जारम साई को तो बताया ही होगा कि मानिया ने इसे थप्पड़ मारा है। इसके चेहरे से तो लग रहा था कि वो अब कुछ करने वाली है। जलन से इसका चेहरा भी स्याह हो गया था। इसके चेहरे की जलन देखकर जो सुकून मानिया को मिल रहा था, वह सुकून खत्म होने वाला था, क्योंकि जिस तरह जारम इसे अपने पास गुस्से से बुला रहा था, इसे खौफ आने लगा था। वहां खड़ी क्या हो? मैंने कहा यहाँ आओ मेरे पास। वो अब की दफा पहले से ज्यादा गुस्से से बोला तो मानिया फौरन ही कप एक साइड पर रखते हुए इसकी तरफ आने लगी थी। देखो इधर, इसने इसके पीछे की तरफ इशारा किया तो वो कुछ हैरान होती पीछे की तरफ देखने लगी। सामने आईने में जारम साई का अक्स नजर आया था। इस पर एक नजर डालते हुए इसने निगाहें झुका ली थी, जब अचानक जारम साई ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए इसका चेहरा वापस ऊपर कर दिया। देखो देखो क्या हालत की है तुमने मेरे सीने और कांधे की। इस तरह बाहर जाऊं मैं? क्या सोचेंगे सारी रात बीवी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए शोहर को खाने के लिए बैठ गई। मतलब हद होती है। क्या हालत कर दी है मेरी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हाँ, सारा दिन क्या गर्दन पर चादर रखकर घूमता रहूंगा मैं? चलो आम दिनों में मैं गुजारा कर भी लूं, लेकिन वलीमे का ड्रेस पहनकर कैसे इस तरह से अपनी गर्दन पर तुम्हारे खूबसूरत फूलों के नक्श को छुपाऊंगा मैं? तुम्हें थोड़ा सा तरस नहीं आया मुझ पर? थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा। मुझे लग रहा है तुमने रात में कुछ खाया ही नहीं था, लेकिन नहीं, तुम तो कह रही थी कि वलीमे पर ज्यादा हैवी खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। वो इसे गारी वाली बात याद करवाने लगा था, जबकि मानिया अपनी उंगलियां लबों में दबाते हुए एक नजर इसे देखती चेहरा झुका गई थी। इससे शर्म के मारे नजरें नहीं उठाई जा रही थी, जबकि वो इसे जिस तरह से डांट रहा था, इसे गुस्सा भी आ रहा था। अब इस तरह क्या खड़ी हो? जवाब दो मुझे। मुझे नीचे जाकर लोगों को जवाब देना होगा। तरह तरह के सवाल किए जाएंगे मुझसे, तरह तरह के जवाब मांगे जाएंगे। किस किस को क्या क्या कहूंगा? अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं नीचे जाकर? वो कुछ ज्यादा ही ड्रामा करने लगा तो आपकी दफा मानिया ने इसे घूरा था। ओ प्लीज, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अपने निशान कैसे नजर आ रहे हैं? मेरे पूरे जिस्म पर निशान है। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, बल्कि सुबह से दुपट्टे से गर्दन के ये निशान छुपा रही हूँ। वो तो शुक्र है कि जिस्म पर कुछ पहना जाता है, वरना आपने जो मेरे साथ किया ना, मैं सारी जिंदगी निशान छुपाती रहती, तब भी न छुपते। आपकी वजह से सूट का दुपट्टा लेने के बजाय इतनी बड़ी चादर लेकर घूम रही हूँ मैं। खुद अपनी हरकतें याद नहीं है, आ गई मुझे डांटने के लिए। वो गुस्से से इसे घूर कर बोली तो जारम ने हल्का सा में सर हिलाया था, जैसे इसकी बात समझ में आ गई हो। कौन से निशान? दिखाओ मुझे, कौन से निशान दिए हैं मैंने तुम्हें? मैंने तो सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। ये काटना घुसूटना ये सारे काम तुमने किए हैं मेरे साथ। मैंने तो रात को भी इतनी नरमी से तुम्हें छुआ, और वैसे भी तुम्हारी जिल्द सूरत से ज्यादा एहसास है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था। वो इसकी नाजुक सी सुराहीदार गर्दन पर हाथ रखते हुए अपने दिए हुए शिद्दतों के निशान देखने लगा था, जो इसकी गर्दन पर बेहद बड़े लग रहे थे। बाकी और कहाँ कहाँ निशान दिए हैं मैंने? जरा दिखाओ मुझे।
وہ اچانک اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے پیچھے سے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی جلد بازی میں ہوئی تھی کہ مانیہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، جبکہ وہ یہ حرکت کرنے کے بعد مزید بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے کندھے سے شرٹ تک سرکا دی تھی، لیکن مانیہ نے تیزی سے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بناتے ہوئے اسے دھکا دے کر پیچھے گرایا تھا، اور پھر تیزی سے پیچھے ہوتی اپنی زپ بند کرتی دروازے کے پاس تک آتے آتے گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ اس کے اس طرح سے بھاگنے پر زارم سائیں کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب تم خود دکھا نہیں رہی تو قصور تمہارا ہے بیوی، میں نے تو اپنے پر ہوئے ظلموں کا اسی طرح سے ذکر کروں گا۔ اگر تم بھی اپنے پر ہوئے کسی طرح کے ظلم کو بیان کرنا چاہتی ہو تو پہلے ظلم کے نشان دکھاؤ۔ وہ مزے سے بیڈ پر آ کر لیٹتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا گیا تھا۔ زارم سائیں، آپ بہت بے شرم ہیں، مجھے یہاں کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا سوچ کر آپ کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ نے یہ ساری حرکتیں سر انجام دینی ہیں تو کمرے میں آنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرتی، اور اب میں اپنی اس غلطی کو سدھارنے جا رہی ہوں۔ گڈ بائے۔ وہ بڑی سی چادر کو خود پر اوڑھتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ زارم سائیں کا بے باک قہقہ سیڑھیوں تک اس کے قدموں سے لپٹتا آیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب اسے آگے سے مسکان آتی نظر آئی۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے اپنی گردن پر اوڑھا تھا، جبکہ مسکان اس کے پاس آتے ہوئے رک گئی تھی۔ اس کا یوں رکنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے میری محبت چھین لو گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا مانیہ، وہ اچانک رک کر کہنے لگی تو مانیہ کو بھی اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اسے تم سے چھین چکی ہوں مسکان، وہ میرا ہو چکا ہے، بلکہ وہ میرا ہی تھا۔ پہلے تم نے بیچ میں آتے ہوئے اسے اپنا بنانے کی کوشش کی جس میں تم ناکام ہو گئی، اسی لیے میں نے اسے چھین کر دوبارہ سے اپنا بنا لیا، اور تمہیں لگنے لگا کہ وہ ہمیشہ سے تمہارا ہی تھا۔ ایسا نہیں ہے مسکان، اور نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ میں بچپن سے زارم سائیں کے نکاح میں تھی، ہمارے بیچ تم آئی ہو، میں تم لوگوں کے بیچ نہیں آئی، اسی لیے اس انسان کو خود کے ساتھ جوڑنا بند کرو۔ وہ میرا ہو چکا ہے، سر سے پیر تک میرا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس لوٹ کر جانے کی کوشش بھی کرے گا نا تو میں اس کے راستے میں حائل ہو جاؤں گی، میں اپنا سب کچھ اس پر لٹا دوں گی۔ میں ساری کشتیاں چلا کر اس راستے میں آئی ہوں، اب اتنی آسانی سے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنا راستہ بدل لو، کیونکہ تم شاید نکاح کی طاقت سے باخبر نہیں ہو۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، نکاح تو سمندروں کا رخ پھیر سکتا ہے، کسی کا دل پھیرنا کون سی بڑی بات ہے۔ زارم سائیں کے دل پر میرے نام کی مہر لگ چکی ہے، اب اس پر اپنی ملکیت کی مہر میں لگا کر رہوں گی۔ باقی اگر تم پتھر کے ساتھ سر پھوڑنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے نیچے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی، جبکہ مسکان کی نگاہیں تو مسلسل اس کی گردن پر موجود شدت بھرے نشانوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کل ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ زارم سائیں نے اس کے اور اپنے بیچ کے ہر فاصلے کو مٹا دیا ہے، تب ہی تو وہ اتنی مغرور ہو رہی تھی، تب ہی تو اس کے اندر یہ حوصلہ آ چکا تھا کہ وہ زارم سائیں کو اس سے چھین لے گی، لیکن نہیں، اسے کچھ تو کرنا تھا، کچھ تو ایسا کرنا تھا جس سے وہ زارم سائیں کو حاصل کر سکے۔ وہ ان رستوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، وہ ان رستوں کی مسافر بن چکی تھی، جس میں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ضد، ایک جنون زندگی کا حصہ ضرور بن جاتا ہے۔
वलीमा हवेली में ही रखवाया गया था। बाहर लॉन के एक तरफ मर्द हजरात थे, जबकि दूसरी तरफ औरतें थीं। वलीमा बहुत जबकि दूसरी तरफ औरतें थीं। वलीमा बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। पूरे गांव को बुलाया गया था। पार्लर वाली ने घर ही आकर इसे तैयार किया था, जबकि वो अफशीन के साथ बैठी इससे बातें करने में मसरूफ़ थी। अम्मा साईं हर थोड़ी देर में किसी न किसी को लेकर आती इससे मिलवाने के लिए, जबकि वो भी सबसे बहुत अच्छे से मिल रही थी। सारम साईं को बस थोड़ी देर के लिए इधर बुलाया जाना था, वो भी फ़ोटो सेशन के लिए, लेकिन इस वक्त वो इतना मसरूफ़ था कि इधर आ ही नहीं पा रहा था। इस ख़ानदान का इकलौता वारिस होने की वजह से इसे एक तो इस काम की जल्दी ख़त्म नहीं होने की वजह से एक तो इसके काम जल्दी ख़त्म नहीं होते थे, और दूसरा वो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बना रहता था। इस तरफ आते हुए इसका इरादा जल्दी जल्दी फ़ोटो सेशन करवा कर वापस जाने का था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही अपनी बीवी को देखकर इसकी निगाहें क्या दिल भी जैसे इसके साथ लिपटने को बेकरार हो गया था। वो आकर इसके पास बैठते हुए इसे सर से पैर तक एक नज़र देख चुका था। ओए होए, क्या क़यामत ढा रही हो तुम। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए इसके साथ ही बैठ गया। पहले इसके लिए 3 पीस डिनर सूट मंगवाया गया था, लेकिन इस वक्त वो सफ़ेद रंग की सूती जोड़े में गर्दन पर अपनी मखसूस चादर लिपेटे हुए था। जैसे ही इसके लिए 3 पीस सूट लाया गया था, इसने साफ इनकार कर दिया था कि वो ये सब नहीं पहनेगा, बल्कि वो पहनेगा जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करे। दादा साईं को एतराज़ नहीं था, और किसी के एतराज़ की परवाह ज़ारम साईं को नहीं थी। इसीलिए वो अपने पसंदीदा लिबास में था, जिसके पीछे की वजह अपनी गर्दन पर अपनी बीवी की मासूम सी जुसातों के निशान छुपाना था, जबकि मानिया पीच रंग के ब्राइडल मैक्सी में आसमान से उतरी हुई कोई हूर ही लग रही थी। खबरदार, दूर होकर बैठे मुझ पर आपकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस पार्लर वाली ने तो हंस हंस कर मुझे शर्मिंदा कर दिया। हर थोड़ी देर के बाद दूसरी लड़की के कान में कुछ फसफसा कर हंस रही थी। सब समझ में आ रहा था मुझे। आपकी वजह से आज मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। 1 हफ्ते तक अपने करीब नहीं आने दूंगी। बेशक आप अपना बोरिया बिस्तर नीचे सोफे पर लगा लीजिएगा, लेकिन मेरे पास आने की गलती मत कीजिएगा, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी। वो गुस्से से बोली थी, जबकि इसका इतना गुस्सा देखकर ज़ालिम का दिल धड़क धड़क कर बाहर आने को बेकरार हुआ था। चाची साईं, मुस्कान किधर है? कहीं नजर नहीं आ रही। इसने चाची साईं को वही घूमते फिरते देखकर अचानक ही ऊंची आवाज में इन्हें पुकारा था। इतना शोर होने की वजह से कम आवाज में शायद ये मुमकिन नहीं था। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वलीमे में नहीं आई। वो जरा सख्ती से कहती वहीं से पलट गई थी, जैसे जवाब देना कोई गुनाह हो। इनका अंदाज काफी बदला हुआ था, जबकि ज़ारम साईं नोट कर रहा था कि मानिया सबको इसके रिश्तों के नाम से पुकारने लगी है। पहले वो दादा साईं को नाना साईं कहती थी, लेकिन आजकल दादा साईं कहकर पुकार रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि इसके सारे रिश्तों को अपने रिश्तों से पुकारने के बजाय वो इसके नाम के हवाले से पुकार रही थी। ज़ारम साईं को इसकी ये बात अच्छी लगी थी, हाँ, लेकिन इसे एतराज़ भी नहीं था। अगर वो अपने रिश्तों को खुद तक महदूद भी रखती तो भी। वो यहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए आया था ताकि फ़ोटो सेशन हो सके, लेकिन अब इसका यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा था। वो हर थोड़ी देर में नाक फुलाकर कुछ न कुछ बात करती,
تو وہ اسے بہت پیاری لگتی تھی۔ زیادہ تر باتوں میں اس کو کوسنا ہی شامل تھا، جبکہ زارم اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے کافی خوش لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 3 سال پہلے والی مانیہ ہو، جو کبھی بھی کچھ بھی بول جایا کرتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت الگ لگ رہی تھی، بلکہ بہت خاص لگ رہی تھی۔ اس کا ہر انداز پہلے سے الگ تھا، اور اس کا یہ انداز زارم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ وہ اتنی بدل چکی تھی؟ ایک بات تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کر چکی ہے۔ تو کیا 3 سال پہلے اس رشتے سے منع کرنے کی وجہ وہی تھی جو اس نے بتائی تھی؟ کیا وہ سچ میں اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں تھی، یا جو اعتراضات اس نے اٹھائے تھے وہی سچ تھے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فی الحال مانیہ کی شخصیت اس کے لیے ایک سوال تھی جس میں وہ خود ہی الجھا ہوا تھا۔ مانیہ سب سے مل کر کمرے میں واپس آ چکی تھی، جبکہ وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ آج تو سارا دن افنان بھی اس کے ساتھ ہی رہی تھی، اور افنان نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس سے دوستی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا۔ مانیہ خود بھی اس کی بات پر پریشان ہوئی تھی اور کچھ حد تک پچھتائی بھی تھی۔ اس نے اپنے سخت رویے کی وجہ سے اتنی پیاری دوست کھو دی تھی، جس کا اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ افنان بہت اچھی تھی، بلکہ افنان کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے لوگ ہی بہت اچھے تھے، لیکن زارم سائیں سے تعلق ختم کرنے کی غرض سے اس نے باقی سارے رشتے بھی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ رشتے اس کے اپنے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپنے ہر تعلق سے دور ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ان کا تعلق زارم سائیں سے ہے۔ سب لوگ زارم سائیں کے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان سب کا تعلق مانیہ سے بھی تھا۔ یہ سب اس کے اپنے تھے، اور وہ ان رشتوں سے کنارہ کشی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے افنان سے بھی سوری بول دیا تھا، جس کو اس نے اچھی بہن کی طرح فوراً قبول کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس سے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد فائنلی اپنے کمرے میں گئی تھی، جبکہ وہ دلہن بنی بیٹھی زارم سائیں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا، کیونکہ آج اس نے صبح صرف ایک ہی دفعہ مسکان کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس کی شکل اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آج اس کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ ولیمے میں شامل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب طبیعت خراب تھی یا خود مانیہ نے اس کی طبیعت خراب کر دی تھی، اس بات کو وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بس آج مسکان کی شکل نہ دیکھ کر وہ خوش تھی۔ خیر وہ اب رات بھی خوشی سے ہی گزارنے والی تھی۔ ابھی اسے بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے، لیکن پھر وہ زارم سائیں کو کوئی وجہ نہیں دے سکتی تھی مسکان کے پاس جانے کی۔ وہ انہیں مسکان کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ زارم سائیں کو کوئی موقع نہیں دینے والی تھی خود کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کا۔ اس نے سوچ لیا تھا اپنا گھر وہ خود بنائے گی، جس میں مسکان کہیں بھی شامل نہیں ہوگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی زارم سائیں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نہ جانے اس نے کب آنا تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ سارا دن ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اب تو اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھی بیوی کی طرح انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ انتظار کتنا لمبا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بس اس کی نگاہیں کمرے کے دروازے سے ہی اٹکی ہوئی تھی۔ جی دادا سائیں، آپ نے بلایا؟ وہ اپنے دوستوں کو رخصت کر کے واپس اندر آیا تو اسے ملازم سے پتہ چلا تھا کہ دادا سائیں نے اسے اندر آتے ہی
اپنے کمرے میں بلایا ہے، سو وہ سیدھا یہیں پر آ گیا تھا۔ ارے ہاں ظالم سائیں، ہم نے تمہیں بلایا تھا، ادھر آؤ، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ ہم نہیں جانتے تم نے مانیہ کو کیا بولا ہے، لیکن آج مانیہ بہت خوش لگ رہی تھی، بلکہ آج ہی نہیں کل بھی۔ ہم نہیں جانتے اسے لے کر تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں، اگر 3 سال پہلے کی بات کریں تو تب مانیہ بچی تھی، اسے دنیا کی سمجھ نہیں تھی۔ ہم نے بھی شادی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی زور ڈال دیا تھا۔ ہو سکتا ہے تب اس کی سوچ کچھ اور ہو۔ میرے خیال میں اس وقت اس نے حویلی میں جو حالات دیکھے، اس کا دماغ ان حالات کو سمجھ نہیں سکا، اسی لیے اس کی سوچ بدل گئی۔ لیکن ہم پچھلے 2 دن سے اسے بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر کے خوش ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی خوشیوں کو کسی طرح کی کوئی بھی نظر لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سب لوگ مانیہ کو ویسے ہی پیار کریں جیسے پہلے کرتے تھے، کسی کے دل میں بھی مانیہ کے لیے کوئی کرواہٹ نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ مانیہ کو ویسے ہی اہمیت دیں جیسے وہ ڈیزرو کرتی ہے تمہاری بیوی ہونے کے حق سے، اور پھر مانیہ کو سب کی طرف سے ویسا ہی پیار ملنا چاہیے جو اس گھر کی بہو کو 3 سال پہلے ملتا تھا۔ ہم نے سب لوگوں کو بلا کر یہ بات سمجھا دی ہے، سب سے کہا ہے کہ مانیہ کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں، لیکن ہم تمہیں بھی کہنا چاہتے ہیں، دیکھو بیٹا، مانیہ یہاں کی بچی نہیں ہے، وہ باہر سے آئی ہے۔ حویلی کے اصولوں کو سمجھنے میں اسے وقت لگے گا، اور ہم چاہتے ہیں تم اسے وقت دو، تم اس کا ساتھ دو، وہ سب کچھ سمجھ جائے گی، ہر چیز میں ایڈجسٹ کر لے گی، لیکن اسے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ آج عالیہ بھی ہم سے یہی بات کر رہی تھی کہ مانیہ کو تھوڑا سا وقت چاہیے، اور ہم اپنی نواسی کو تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا وقت دیں گے، اور تمہاری طرف سے بھی ہم نے اسے بے فکر کر دیا ہے۔ کل ارشد اور عالیہ واپس شہر جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے تم اسے یقین دلاؤ کہ ان کی بیٹی یہاں خوش اور مطمئن رہے گی۔ ایسا ہی ہوگا دادا سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ میں نے مانیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات پچھلی ہر چیز کی تلخی بھلا کر کی ہے، اور مانیہ بھی میرے ساتھ بالکل نارمل ہے۔ پیچھے جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ خود بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ رشتے اس طرح سے نہیں ٹوٹتے جس طرح سے وہ سوچ رہی تھی۔ اتنی سمجھ تو ہے ہی اسے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں سنبھال لوں گا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کی پرانی ساری غلطیوں کو میں نظر انداز کر چکا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ خود کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکوں۔ میں اسے ہر طرح کی خوشی دوں گا جو وہ چاہتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جس طرح وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی ہے، مجھے بھی کرنا پڑے گا، اور میں کروں گا دادا سائیں۔ میں ہر وہ کوشش کروں گا جس سے وہ خوش رہ سکے، اور یقین جانے میں اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کی نواسی اور میرے آنے والی زندگی کا یہ سفر بہت خوشگوار ہوگا۔ میری طرف سے آپ کو کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ بے حد محبت سے انہیں سمجھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ دادا سائیں بھی مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دینے لگے تھے۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا، اور مانیہ بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ بس ان دونوں کی خوشیاں اسی طرح سے بنی رہیں، ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ رات اپنے پوتے کی خوشیوں کی دعائیں مانگتے رہے جو اب قبولیت کی طرف جا رہی تھی۔ ظالم سائیں کمرے میں داخل ہوا
تو اس کی پہلی نظر اپنے بیڈ کی طرف گئی تھی، جہاں مانیہ بیڈ کے سرانے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے بے حد قریب بیٹھ گیا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ مانیہ گہری نیند سو رہی ہے۔ وہ کتنی ہی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس کا حسین سراپا آج بھی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج سارا دن ظالم کی نگاہیں اس کے وجود سے لپٹی رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی نگاہوں کا تعاقب بدلتا، لیکن نگاہیں اس کے روپ سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس وقت وہ پوری طرح اس کے سامنے تھی، اپنے پورے شعلہ جوالا وجود کے ساتھ، لیکن وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ مانیہ گہری نیند سو رہی ہے۔ اس کا یوں سونا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ یقیناً وہ اس کے انتظار میں یوں ہی بے آرام نیند سو رہی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا اس کا یوں انتظار کرنا۔ سارا دن ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے وہ بھی تھک گیا تھا۔ پھر تو مانیہ کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جس طرح وہ سارا ہی دن ایک ہی انداز میں بیٹھی رہی تھی، یقیناً وہ بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور اس کی تھکاوٹ کا اندازہ وہ اس کے چہرے سے لگا پا رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ بیٹھی تھی۔ اس نے اب تک اپنا یہ سنگار سے سجا روپ بدلا نہیں تھا، یعنی وہ اس کے جذبات کی قدر کرتی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے خود میں جھگڑ کر اتنا پیار کرے کہ کل صبح وہ پھر سے اس سے لڑائی کرے، لیکن نہیں، وہ اتنا ظالم نہیں بن سکتا تھا۔ اس کی معصوم سی بیوی نے آج بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ آج اس کی تھکاوٹ کا احساس تو اسے کرنا ہی تھا۔ اب وہ اتنا ظالم تو تھا نہیں کہ اس کی نیندوں کا دشمن بن جاتا۔ اور پھر اس کی معصوم سی بیوی اس وقت تھکن سے چور تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جس پر اچانک ہی وہ الرٹ ہوتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ اف ظالم سائیں، کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کم از کم 2-3 گھنٹے سے بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، سارا دن بھی میں اسی طرح سے بیٹھی رہی ہوں۔ کم سے کم انسان اپنی بیوی کا ہی تھوڑا سا احساس کر کے جلدی کمرے میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کون سے کام نپٹانے میں مصروف ہو گئے تھے، یا پھر کسی سے، ہاں، کس کے پاس گئے ہوئے تھے آپ؟ وہ اگلے ہی لمحے اٹھتی لڑنے کو تیار تھی۔ ہاں، گیا تو تھا دادا سائیں کے پاس، لیکن دادا سائیں سے تمہاری یہ جلن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ڈارلنگ۔ انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میری بیوی اس قدر خوبصورتی سے تیار ہو کر میرے آنے کا انتظار کر رہی ہے تو یقین کرو میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرواتا۔ خیر، دادا سائیں سے تمہاری جلن کافی کیوٹ ہے، لیکن میں پہلے ہی تمہیں بتا رہا ہوں، دادا سائیں میری زندگی میں تم سے پہلے آئے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دو اور جلدی سے یہ کپڑے بدل لو۔ تم کافی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ یہ بھاری لباس کافی غیر آرام دہ ہوگا تمہارے لیے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میرا ارادہ کل رات کی طرح آج بھی تمہیں نہ سونے دینے کا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ساری زندگی ظالم ہونے کے طعنے برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ تمہیں کچھ دیر سکون میسر کیا جائے۔ اٹھو، آؤ میں تمہارے کپڑے نکالتا ہوں۔ کیا یاد کرو گی؟ ظالم سائیں وہ کام کرے گا جو اس نے زندگی میں نہیں کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے الماری کی طرف آتا اس کے لیے اپنی مرضی سے کپڑے نکالنے لگا تھا، جبکہ تھکن سے بے حال مانیہ نے بھی فوراً ہی بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی، وہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، جبکہ مانیہ جو انکار کرنا چاہتی تھی، اس کے اچانک ہی اپنے دوپٹے سے پنے کھولتے ہاتھوں کو دیکھ کر کچھ بھی بولے بنا اس کا کام کرنے دیتے ہوئے خود اپنے ایئرنگز اور جولری اتارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا نازک وجود بھاری دوپٹے کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ بیوٹیفل، آئینے میں اس کے دلکش سراپے پر بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔
تو مانیہ کی نگاہیں اپنے آپ ہی جھک گئی تھی جبکہ چہرہ ہر درجے سرخ ہونے لگا تھا۔ کیا مسئلہ ہے زارم سائیں؟ آپ مدد کرنے والے تھے۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ بولی، مدد ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اتنی اٹریکٹیو ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اوپر سے تمہیں اس طرح سے تھکن سے بے حال کمرے میں سوتے دیکھ کر مجھے تم پر تھوڑی دیر پہلے تک ترس بھی آ رہا تھا۔ آج رات میں تمہیں سونے دوں گا، لیکن اب میری نیت بدل رہی ہے۔ اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو اس نے آئینے میں گھور کر زارم سائیں کو دیکھا تھا، جو اس کے یوں گھورنے پر اپنے بے باک کہکے کا گلا گھونٹ نہیں پایا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد، جتنی کر دی ہے اتنی ہی کافی ہے، میں خود ہی بدل لوں گی، اور اگر ترس کھا ہی لیا ہے تو آپ اپنی بات پر قائم رہیں۔ وہ بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ اس کا یوں بھاگنا، شرمانا، گھبرانا زارم سائیں کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی رات میں تمہارے لیے کوئی امتحان نہ بنوں، میرا مطلب ہے میں تمہیں بالکل بھی تنگ نہ کروں۔ وہ واش روم کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹاتے ہوئے الماری کے پاس آتا اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا، جبکہ اس کی بے باک باتوں سے گھبرا کر مانیہ نے فوراً ہی اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنا شروع کر دیے تھے۔ زارم سائیں سچ کہہ رہے تھے۔ کیا وہ سچ میں نیچے دادا سائیں کے پاس تھے یا پھر مسکان کے پاس؟ وہ گہری سوچوں میں اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی، لیکن اس کی ساری سوچیں مسکان اور زارم کے ہی ارد گرد گھوم رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے زارم کو مسکان کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، کچھ ایسا کر دے کہ وہ لڑکی اس کے شوہر کو دیکھ بھی نہ سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک ہفتہ جیسے پر لگا کر گزر رہا تھا۔ زارم اسے اتنی توجہ اور اتنی محبت دے رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی سوال سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے کمرے میں جاتے ہی وہ بھی کمرے میں آ جاتا، یا پھر وہ اکثر دونوں ایک ساتھ ہی کمرے میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی زارم اسے خود پر شک کرنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی مانیہ کے تانے کبھی نہ کبھی اسے کنفیوز کر دیتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مانیہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کی زیادہ تر باتیں یہی ہوتی تھی کہ وہ باہر کیا کر رہا ہے یا پھر کس کے پاس جائے گا۔ زارم کو یہی لگا تھا کہ وہ دادا سائیں کے حوالے سے اس پر طعنے بازی کر رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارتا ہے، لیکن یہ بات اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ خود مانیہ کے تعلقات دادا سائیں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تھے۔ ایسے میں وہ کیوں چاہے گی کہ وہ دادا سائیں کے ساتھ وقت نہ گزارے، حالانکہ وہ خود تقریباً کل رات 2 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھی لوڈو کھیلتی رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی زارم نے اس پر طعنوں کی برسات کر دی تھی، بالکل اسی انداز میں جس طرح وہ روز اس پر کرتی تھی، کمرے میں دیر سے آنے یا پھر بے وجہ باہر جانے پر۔ لیکن اس نے آگے سے کہہ دیا تھا، آپ کے باہر رہنے اور میرے باہر رہنے میں بہت فرق ہے۔ اس بات کا مطلب کم سے کم زارم کو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاید وہ دادا سائیں کو یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور اگر ایسا تھا تو کم سے کم زارم کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ اس کے دادا سائیں سے محبت کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے۔ مانیہ کی کچھ باتیں اس کی سمجھ سے بالکل ہی باہر تھی، لیکن ایک بات تھی کہ وہ اس کے ساتھ ازواجی زندگی میں بالکل نارمل تھی اور خوش بھی تھی۔ اکثر آدھی رات کو وہ اس سے کوئی بھی فرمائش کر دیتی، جیسے کہ باہر گھومنے جانا ہے یا پھر باہر جا کر کچھ اسٹریٹ فوڈ کھانا ہے۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن پھر بھی ڈرائیونگ میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے زارم اسے اپنے ساتھ لے بھی جاتا تھا۔ ایک ہفتہ کافی پرسکون گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی مانیہ کی باتیں اسے بہت مسٹیریس لگتی تھی، جبکہ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ مانیہ کا ہر انداز میں صرف اور صرف محبت ہے۔ پچھلے 1 ہفتے میں اس نے مانیہ کو ایک بہت ہی معصوم اور سادہ دل انسان پایا تھا، جیسا اسے چاہیے تھا بالکل ویسا ہی۔ اس کے انداز سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا پھر زارم کی شخصیت پر اسے کوئی اعتراض ہے۔
یہاں تک کہ کل تو ایک ملازم پر زارم کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ وجہ تو نہ جانے کیا تھی، لیکن چاچی سائیں کے کہنے پر کہ زارم نے بے وجہ ہی ملازم کو تھپڑ مار دیا، وہ چاچی سے بھی لڑ پڑی تھی۔ 3 سال پہلے جس طرح کے اعتراضات اس نے رخصتی پر اٹھائے تھے، اس طرح کا کوئی اعتراض اسے دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ رخصتی سے پہلے بھی جس طرح وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی یا جس طرح وہ یہاں آنے کو تیار نہ تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے آنے والی زندگی مشکل ہونے والی ہے، لیکن یہ لڑکی اس کی پوری طرح سے سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ آخر مانیہ چاہتی کیا تھی؟ 3 سال کے بعد اگر شادی کر بھی جائے تو اس میں شادی کر بھی لی جائے تو اس وقت ایک ہفتہ پہلے اس کی سوچ کیا تھی جو وہ شادی سے انکار کر رہی تھی، وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں، لیکن مسکان کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی تھی۔ مسکان کی نیچر گھر میں ہر کوئی سمجھتا تھا، اسی لیے ان دونوں کی خاموش سی جنگ پر کسی نے بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن اماں سائیں نے کل شام باتوں ہی باتوں میں اسے بتایا تھا کہ مسکان اور مانیہ آپس میں ایک سرد جنگ چل رہی ہے جو ان کی بات اور رویوں سے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن زارم نے کہہ دیا تھا ان سب چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی سرد جنگ کو سنبھالنا اماں سائیں کا کام ہے، اس کا نہیں۔ اور اس کے بعد اماں سائیں نے اس سے اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ آپ نے دادا سائیں سے انکار کیوں کیا کہ ہم ہنی مون پر نہیں جائیں گے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ بڑی پری تھی، اس کے آتے ہی شروع ہو گئی۔ اس کے اس طرح سے غصے سے پوچھنے پر زارم سائیں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ کیا ہے نمانیہ؟ مجھے اندازہ نہیں تھا میری بیوی میرے ساتھ ہنی مون پر جانے کے لیے اتنی بے قرار ہے، اگر پتہ ہوتا تو میں انکار نہیں کرتا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی کمر میں باہیں ڈالتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ میری باتوں کا رخ مت بدلیے زارم، میں آپ سے کلیئرلی کہہ رہی ہوں، مجھے ہنی مون پر جانا ہے۔ میں ہرگز اپنی شادی کے اولین دن آپ کی کسی فضول کام کی وجہ سے برباد نہیں کروں گی۔ دادا سائیں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے کام کا بہانہ کیا کہ آپ کو کام بہت زیادہ ہے، حالانکہ یہاں پر کام کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اگر سب کچھ آپ کو ہی سنبھالنا ہے تو انہیں نکالیے اس کام سے، کسی کام کے نہیں ہیں یہ تو۔ کیا فائدہ اتنے سارے نوکر رکھنے کا اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی نہیں جا سکتے تو؟ ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، میں اپنی شادی کے دن آپ کے کسی کام کے لیے برباد ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں ہنی مون پر جاؤں گی اور ہر حال میں جاؤں گی، بے شک آپ مجھے ہنی مون منانے کے لیے بے قرار سمجھیں یا کچھ بھی، لیکن میں یہ شادی کے دن یہاں گھر پر ہرگز برباد نہیں کرنے والی۔ مجھے اپنا ہر لمحہ اسپیشل بنانا ہے۔ ویسے بھی آپ ایک بورنگ ترین انسان ہیں اور آپ کے ساتھ میری آنے والی زندگی بہت بورنگ گزرنے والی ہے۔ کم سے کم یہ شادی کے شروعاتی دن تو مجھے سکون سے گزارنے دیجیے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی جب اس نے لبوں کا گرم لمس اپنی گردن پر بکھرنا محسوس کیا۔ اس کی گرم سانسیں اس کی گردن کی جلد کو جھلسانے لگی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اس کا یوں خاموش ہونا زارم کو اپنے مشن میں کامیاب ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ فی الحال وہ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، فی الحال وہ اپنے کام ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد اس کا ارادہ تھا۔ لیکن جس طرح وہ ضد کر رہی تھی، اس کے لیے اس کی ضد کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس پر اپنی محبت بھری جسارتیں کرتا اسے اس کی ضد کرنے سے روک رہا تھا۔ یہ ایک ٹرک تھی زارم کے پاس اس سے اپنی بات منوانے کی۔ آپ بے شک کچھ بھی کر لیں، میں ہر حال میں ہنی مون پر جاؤں گی، میں ہرگز کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ مجھے میرے مقصد سے ہٹا دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ کچھ بہکتے ہوئے اس کی قمیض کے کالر کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے لگی۔ اس کے استری شدہ کپڑے اس کے سینے سے پوری طرح سے خراب ہو چکے تھے۔ مانیہ جس انداز میں اس سے لپٹ رہی تھی، وہ اس حالت میں سے کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ مطلب یہ بات طے ہے کہ تم کسی بھی طرح میری بات نہیں ماننے والی۔ اس کی ضد پر وہ حیران نہیں ہوا تھا
اتنے دنوں میں وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ضد کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتی، جبکہ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر مانیہ نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سارے کام بھار میں گئے، پہلے میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو ہنی مون پر لے کر جاؤں گا۔ دادا سائیں سے کہتا ہوں میری مت ماری گئی تھی، دماغ خراب ہو گیا تھا، فضول بہانے کر کے گیا تھا کہ ہمیں ہنی مون پر نہیں جانا۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں جلدی سے جائیں اور جلدی سے آئیں، دادا سائیں کو بتانے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ وہ فوراً اسے اجازت دیتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اس کے وقت کو گننا سالم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اللہ کیسی بیوی ملی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب رکھتی ہے۔ 5 منٹ میں آؤں گا، جب تک میں آتا ہوں میری خدمت کا سامان تیار کرو، ورنہ اگر میں 5 منٹ میں یہ کہہ کر واپس آ سکتا ہوں کہ ہمیں ہنی مون پر جانا ہے تو انکار کرنے میں صرف 1 لمحہ لگے گا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں نا، میں کرتی ہوں آپ کی خدمت کا سامان۔ وہ شرما کر بولی تو زارم فوراً ہی کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ شرماتے ہوئے مسکراتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ سالم سائی نے تو انکار کر دیا تھا نا ہنی مون پر جانے سے، تو اب یہ اچانک سے دوبارہ پلان کیسے بن گیا؟ کل رات کو تو آپ کہہ رہی تھی کہ سالم سائی اپنی کسی خاص کام کے لیے ہنی مون پر جانے سے انکار کر چکے ہیں، تو اب وہ اچانک سے جانے کے لیے تیار کیوں ہو گئے ہیں؟ مسکان کچن میں گھبرائی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ کل ہی تو اس نے خوشی منائی تھی کہ وہ دونوں ہنی مون پر نہیں جا رہے، اور اب اسے پتا چل رہا تھا کہ وہ لوگ آج رات ہی جا رہے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ مسکان کو ہر طرح سے پرکھ رہی تھی، چیک کر رہی تھی۔ اس کی ساری روٹین اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، جبکہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کے بیچ ایک سرد سی جنگ جاری تھی۔ مسکان اسے کچھ بھی کہتی تھی، وہ آگے سے اسے کوئی نہ کوئی ایسا جواب دیتی کہ مسکان اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ کل تک جو لڑکی اس کے سامنے آواز تک نہیں نکالتی تھی، آج اس کی زبان 100 گز لمبی ہو چکی تھی۔ وہ ہر بات کا منہ توڑ جواب دیتی تھی اور منہ پر دیتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی کوئی بات کر رہی ہوتی تو اس کی طرف سے اسے کچھ نہ کچھ ایسا سننے کو ملتا جو اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ہر دن کے ساتھ مسکان دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اور زارم کے لیے محبت شاید کوئی اور ہی روپ اختیار کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، کل رات کو تو وہ نہیں جا رہے تھے، سالم سائی نے انکار کر دیا تھا، اور آج صبح مجھے پتا چلا کہ سالم سائی نے رات آ کر دادا سائی کو بول دیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، اگر جانا ہی تھا تو پہلے انکار کیوں کیا؟ زیادہ وقت کے لیے نہیں جا رہے، صرف 15 دن کے لیے ہی جائیں گے۔ سالم سائی اپنا سارا کام چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ خیر تم بھی ان سب کی خبریں زیادہ مت رکھا کرو۔ آج شام کو تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آنے والے ہیں، تمہارے بابا نے کہا تھا میں تم سے بات کر لوں اس بارے میں۔ چاچی سائیں غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مسکان انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیوں دیکھنے والے آ رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جا رہی، اور میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، تو پھر کیا تک بنتی ہے کسی کے آنے کی؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں شادی میں دلچسپی نہیں رکھتی، تو آپ نے ان سب لوگوں کو بلایا ہی کیوں؟ وہ کافی غصے اور بدتمیزی سے ان سے کہنے لگی تھی۔ کیونکہ تمہیں اس گھر سے رخصت کرنا ہے، میرا مطلب ہے شادی سب کی ہوتی ہے مسکان، میں بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی ہوں نا سالم سائیں کے گھر میں، تو تمہیں بھی تو کہیں نہ کہیں جانا ہی ہوگا۔ تمہاری اچھا جگہ شادی کروانا تو تمہارے ماں باپ کا فرض ہے، ورنہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے مزید امتحان پیدا نہ کرتے ہوئے تمہیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ آج شام کو ہی تمہیں مہمان دیکھنے آ رہے ہیں۔ کچن میں داخل ہوتی مانیہ نے پوری بات تفصیل سے اسے بتائی تھی۔ وہ تو کل رات سے ہی پھولے نہ سما رہی تھی۔ جب دادا سائیں کے کمرے سے واپس آنے کے بعد زارم نے اسے بتایا تھا کہ کل مسکان کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ لوگ کل صبح ہنی مون کے لیے نکلنے والے تھے، لیکن مانیہ نے ضد کر کے کہا کہ وہ شام کو نکلیں گے۔ حالانکہ شام کے لیے سفر مناسب نہیں تھا، لیکن اس کی ضد کے سامنے ہمیشہ کی طرح زارم ہار گیا تھا۔ تم سے کسی نے کچھ پوچھا؟ اپنے کام سے مطلب رکھو، وہ غصے سے دہاڑی تھی۔ اوکے، میں اپنے کام سے ہی مطلب رکھوں گی، لیکن میں یہ تمہیں بتانے آئی ہوں، دادا سائی نے کہا ہے اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو۔
ظالم سائیں ایک چکر شہر کا لگائیں گے. وہ کیا ہے کہ وہ میری کچھ چیزیں لانے جا رہے ہیں. اگر تمہیں بھی چاہیے تو تم بھی منگوا سکتی ہو. وہ کچھ زیادہ ہی ہمدردی جتا رہی تھی. جبکہ مسکان اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی کچن سے نکل گئی تو مانیہ نے بھی کندھے اچکائے. نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. میں تو مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ہے ظالم سائیں کو جانا ہے. میں بھی ان کے لیے چائے لے کر جاتی ہوں. چچی سائیں جو اسے گھور رہی تھی انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے کام کی طرف مصروف ہو گئی تو چاچی بھی نفی میں سر ہلاتی مسکان کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی.